अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाज़रीन हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जो मैंने पिछले हफ्ते जिक्र किया था कि जनाब कि बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जो गुफ्तगू होने से रह गए हैं, जिसके अंदर ज़ाहिर सी बात है ट्रम्प साहब ने जो है भी 21 नुकाती प्रोग्राम जो है प्लान पेश किया है गज़ा के हवाले से, अमन का मुआहदा, और उसके ऊपर बात कर लेंगे। और उसके बाद फ्लैटूला है जो कि काफ़िला समूद है, वो रवा दवा है, तो उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उसकी कुछ मालूमात आपसे शेयर कर देंगे। इसके अलावा जनाब जो है वो बहुत सारे यूरोपियन ममालिक ने जो है वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और कोशिश करेंगे कि आज जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ है उस हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू हम कर लें, अगर टाइम हमें मिला तो इंशाल्लाह। आइए हम आज हमारे प्रोग्राम के अंदर एज़ यूजुअल इंटरनेशनल अफेयर के अंदर हमने मसूद अब्दाली साहब को मदऊ किया हुआ है। आइए गुफ्तगू करते हैं। वेलकम मसूद अब्दाली साहब एक दफ़ा फिर टोरंटो 360 टीवी के अंदर जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अच्छा, मौजूद तो जाहिर सी बात है कि गज़ा से मुताल्लिक हम कोशिश तो करते हैं कि हर प्रोग्राम के अंदर अपने कुछ ना कुछ बात गज़ा के हवाले से करें, लेकिन आज जो सबसे अहम तरीन बात वो ये है कि जनाब अमरीकी सदर साहब ने जो है 21 नुकाती जो है एक ऐलान किया अमन का, और उसके अंदर बज़ाहिर ऐसा लगता है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जनाब के बहुत ये बड़े शायद जो है वो इससे बेहतर अमन नुकाती प्रोग्राम जो है ना वो इससे पहले कभी पेश नहीं किया गया इस पूरी जंग के दौरान। तो आप कैसे देख रहे हैं बहरहाल, और इसके ऊपर तफसीली तबसरा भी कर लें आप अपना। शुक्रिया आरिफ साहब। देखें, पहली बात तो ये कि आम तौर से सी बात है कि मुआहदा जब भी होता है अमन का, तो दोनों फरीक उसमें शामिल होते हैं, और यहाँ पर बुनियादी दो फरीक हैं, इसराइल और हमास, या इसराइल और मज़ाहमतकार। ये ऐसा मुआहदा है पहला जिसके अंदर दूसरा शरीक शामिल ही नहीं था। यानी ये सारा फैसला जो है वो ट्रम्प साहब ने, यानी बज़ाहिर वो कह रहे हैं अमन मुआहदा है, अमन है, लेकिन उसके अंदर वो फरीक शामिल ही नहीं था। उसके बाद मुआहदा करने के बाद उसको मतन भेजा गया है कि आप इस पर जवाब दें। तो सही मायनों में ये अमन मुआहदा नहीं था, बल्कि ये सरेंडर की दस्तावेज़ है, और उसके जो पूरे जो नुकात हैं, उस 21 के 21 नुकात जो हैं, उसकी बुनियाद ये है कि मुज़ाहमतकार हथियार रखें, और उसके बाद ये तो गज़ा में रहना अगर चाहते हैं तो एक तो उसमें वादा करें वो आइंदा शरपसंदी नहीं करेंगे, वरना हम ये मेहरबानी कर सकते हैं आपको आपको वहाँ से जाने दें। तो बुनियादी तौर पर ये जो जिसको आप अमन मुआहदा कह रहे हैं, मुआहदा नहीं बल्कि ये सरेंडर की दस्तावेज़ है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं जैसे जैसे 1971 में एक दस्तावेज़ भेजी थी हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी फ़ौज को मशरक़ी पाकिस्तान में, ये डॉक्यूमेंट है, हथियार डाल दो, बात ख़त्म होगी तुम्हारी। तो दरअसल ये सरेंडर की दस्तावेज़ है, तो इस लिहाज से इसे अमन मुआहदा हम नहीं कह सकते। अब ये कि इसका इसका नतीजा क्या होगा, तो इसका नतीजा अभी 2-4 दिन में होगा, इसलिए कि आज ही मुज़ाहमतकारों ने बताया कि हम आपका मतन पढ़ रहे हैं और उसका जवाब देंगे। लेकिन अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2 मिनट पहले ट्रम्प साहब ने एक और धमकी आमेज़ बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 3 से 4 दिन है, वरना हम जहन्नम के दरवाजे, वो ख़ास जो लफ्ज़ है, जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। फिर वो जब से आए हुकूमत पे वो जहन्नम के दरवाजे खोलते रहे। तो फिर उन्होंने एक और बात जोड़ी, मज़ाहिया बात उन्होंने की कि इसके बाद हम मुकम्मल सपोर्ट करेंगे इसराइल को। फिर सवाल ये अब तक वो क्या करते रहे हैं? अब तक वो हिमायत तो करते रहे। तो उस लिहाज से यानी ये पूरा जो मुआहदा है, इसके अंदर बल्कि जो शायद पेशरफ्त मुझे लग रही है वो सारी ही बड़ी गुंजलक से ये जो तस्लीम करने वाली बात थी, अलहदा रियासत बनाने वाली बात थी। अब देखो उन सब में ऐसा लग रहा है कि गोया ट्रम्प साहब ने एक ऐसा मुआहदा पेश कर दिया है, ऐसा अमन मुआहदा आपने कि बस सब कुछ हो जाएगा, और अब जो है वो बस हमास अगर इस बात को मान ले तो बात खत्म होगी। इसीलिए ये मैं अर्ज़ करूँ कि अभी जैसे जो हमारा ये फ्लोटिला है, ये समूद काफ़िला है, इसको पहले ऐसा लग रहा था कि ये इटली और हिस्पानिया की नेवी ने कहा था हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसके हम दिफ़ा करेंगे। लेकिन आज ऐलान किया है, आज सुबह को इसने इटली ने कि हमारी नेवी जो है 150 किलोमीटर दूर, नॉटिकल माइल से पीछे रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और फिर आज इटालियन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि हम चाहते हैं, साहिबा जो उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि ये काफ़िला वापस आ जाए, इसलिए कि अब तो मसला मसला हल हो गया, लिहाजा हमें यानी कशीदगी बढ़ानी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा इसके ऊपर नुकात के ऊपर बात कर लेते हैं। 2-3 नुकात बड़े अहम हैं उसके अंदर, और उसके अंदर यही है कि एक तो ये है कि बतदरीज अगर ये जंग रुक जाती है और इसके ऊपर मुआहदे के ऊपर दोनों फरीक जो है वो समझौता कर लेते हैं, तो इसराइल जो है बतदरीज जो है वो अपनी फ़ौजों का इनखला कर लेगा, नंबर 1 बात है। और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर सी बात है जो अक़वाम मुत्तहिदा हैं, दूसरे इदारे हैं,
ان کو وہاں پر کام کرنے دیا جائے گا اور جو مشکلات ہیں وہاں پر کیا، اور پھر کنسٹرکشن کے ٹھیکے وغیرہ اس حوالے سے کچھ باتیں ہیں وہاں پر کہ وہاں پر جو کام کی جگہ اس سے روزگار کے مقاصد پورے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور 10,000 اور چیزیں ہیں، اور پھر میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ جو ہے نا وہ تھرڈ کنٹری کی جو فورسز ہیں وہ وہاں پر بیچ میں موجود رہیں گی، لیکن اس بات کی گارنٹی ملنی چاہیے کہ وہ جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ دہشت گردی جو ہے وہ نہیں کریں گے حماس فیوچر کے اندر، یہ گارنٹی چاہیے۔ نہیں دیکھیں نا، جو اس میں جو معاہدہ ہے اس کے مطابق تو اسرائیلی فوج وہاں رہے گی، اور یہ ایک حصہ نہیں، وہ جو 4 لکیریں ہیں، اگر آپ کو نقشہ دیکھیں جو ہے نا، پیلی، نیلی اور لال لکیر لگائی ہے، اس کے مطابق تو یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے گی، اور اس دوران جو ہے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ کہ یعنی اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ ہتھیار ڈالے، یعنی بنیادی شرط پہلی یہی ہے، پہلے مرحلے میں حماس جو ہے وہ جنگ، میری پہلے میں جنگ بند ہوگی، دوسرے مرحلے میں حماس جو قیدی رہا کرتے 72 گھنٹے کے اندر اندر، اور اس کے بعد وہ ہتھیار ڈال دیں تاکہ لڑائی ختم ہو جائے، اور اس کے بعد یہ حکومت طے کرے گی، اس میں کچھ لوگ معافی مانگ لیں، اس میں لکھا ہے جو لوگ ڈاکومنٹ بھر دیں گے، معافی نامہ داخل کر دیں گے، وہ پھر رہ سکیں گے، اور اس کے بعد باقی باتیں پھر ایک اور اس میں جو بات ہے وہ یہ کہ یہ ایک کمیٹی بنے گی جس کے صدر جو ہیں صدر ٹرمپ صاحب ہوں گے، اور اس میں ٹونی بلیئر بھی ہوں گے، اور یہ کمیٹی جیسے میں یہ گورننگ باڈی، گورنر جنرل یعنی یہ لوگ ہو جائیں گے، یعنی جیسے آپ کے دیکھو گے زلمے خلیل زاد ہو گئے تھے افغانستان جی کے، جی جی اس جی طرح، تو اس طرح سے مطلب یہ کہ یہ تیسری پارٹی کی حکومت ہوگی، پھر ایک اور تو، اور اس دوران پھر اسرائیلی فوج جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ آخر میں بالکل جب ساری بات ختم ہو جائے گی، ہر چیز ہو بھی جائے، اس کے بعد بھی چاروں کناروں کے اوپر جو بری راستے ہیں اس کے اوپر وہ پوری کوئی 1.5 کلومیٹر کا علاقہ ہے جس کے اوپر وہ مسلسل رہے گی، 150 سے 2 کلومیٹر، اس کا مطلب کہ غزہ کے اوپر ان کا مکمل قبضہ رہے گا، بالکل وہ جو پہلے بھی تھا نا کہ ایک کھلے چھت کا جیل خانہ ہے، اس طرح وہ رہے گا وہ، تو اس کی وجہ سے جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے، خیر لیکن یہ کہنا بہت ابھی قبل الوقت ہے کہ لیکن اس پہ لیکن ہم مجھے سبدالی صاحب یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آف ویو تو ہے ہمارا، لیکن جو مشکلات ہیں غزہ کے لوگوں کی، جس طرح بھوک و افلاس ہے، جس طرح ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، اس کے اندر کچھ اور بھی نکات ہیں، جیسے کہ نکات یہ بھی ہے کہ جناب وہ اسرائیل جو ہے وہ قیدیوں کو جو ہے رہا کر دے گا، بشرطے کہ حماس بھی ان کے قیدیوں کو رہا کر دے، اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی ایک قیدی کے بدلے میں کوئی 17 قیدی کو اس طریقے سے رہا ہونے کا کوئی معاہدہ بہرحال موجود ہے، اس طرح کی کوئی ایک بات نکات وہاں پر موجود ہے، تو ایک طرف تو میں نے کہا نا کہ میں نے شروع میں کہا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر اس سے پہلے کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی گئی ہے جو اس دفعہ پیش کی ہے یہ ٹرمپ صاحب نے، اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ غزہ کے لوگوں کے حوالے سے جو ہے مجھے لگتا ہے یہ کہ ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ حماس کو اس کے اندر تھرڈ پارٹی کے طور پہ شامل کیا، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہندوستان اور پاکستان مل کے کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں اور کشمیریوں کو اس میں شامل نہ کریں، یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے اس وقت، اور اس سے پہلے افغانستان کے معاملے میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ طالبان یا دوسری جو لوگ تھے وہاں پر ان سے بات نہیں کی جاتی تھی، بلکہ دوسرے ممالک آپس میں بات کر کے افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہی ہوا کہ پھر طالبان کے ساتھ جا کے ڈائریکٹ بات کرنی پڑی تو مسئلہ حل ہو گیا، تو مجھے بھی لگتا تو یہ ہے کہ بظاہر کہ اگر تو حماس نے ایکسیپٹ کر لیا اس پورے معاہدے کو تو پھر تو چلے وہ فریق بن جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر پتہ نہیں آنے والے وقتوں کے اندر کیا ہونے والا نہیں نہیں، حماس ایکسیپٹ کیا کرے گا؟ حماس یہ تھوڑی کہا گیا وہ مزید ان سے مذاکرہ ہو جائے، حماس کو تو یہ کہا گیا کہ آپ اس کو قبول کر کے قائد رہا کر دیں، یعنی ان کے پاس ایک ہی چوائس، کوئی ایک ہی حکم ہے نا، پھر ایک اور یہ دیکھے کہ جو پوری تقریر تھی ٹرمپ صاحب کی جس میں انہوں نے پیش کیا وہ، اس کے اندر بالکل یعنی وہ ایسا لگ رہا تھا، ایک تو انتہائی متکبر اسٹائل تھا ان کا، انہوں نے ہے۔ کہا کہ جو دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، اور اسرائیل نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اسرائیل نے خالی کیا تھا غزہ ان کے لیے، اور اسرائیل کے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے، ان کے لوگ مارے گئے، اور پھر وہ انہوں نے یہ کہا کہ یعنی کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کے بعد ہم جہنم کے دروازے کھول دیں گے، تو یہ مطلب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ یعنی یہ حماس کے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے اس بات کو کہ حماس شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دے، اور ظاہر ہے کہ اس سے امن معاہدہ نہیں ہوتا، یہ سرنڈر کا معاہدہ ہوتا ہے، اس لیے اسے ہم امن کا معاہدہ نہیں کہہ سکتے، میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ایک طریقے سے پرپوزل ہے ٹرمپ صاحب کا کہ ان شرائط کے اوپر تم ہتھیار ڈال دو۔ اچھا نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات پہ وزن ہے، اور ڈیفینیٹلی جو صورتحال ہے اس کے اندر تو بہرحال چلیں اس کے اوپر آتے ہیں، فلیٹ اللہ کے اوپر آتے ہیں، فلیٹ اللہ کا جو قافلہ ہے، جو قافلہ سمود جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور میرا خیال ہے اٹلی تک پہنچ گیا ہے، اور اٹلی نے کہا بھی تھا کہ جناب کہ وہ جو ہے وہ کوئی اپنا آرمی ایک جہاز جو ہے حفاظت کے لیے وہ آگے آگے چلے گا یا ان کے قریب رہے گا، تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں، کہاں تک پہنچا ہے اور کیا مشکلات ہیں اس کی؟ دیکھیں خبریں یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ روانہ ہوا تھا یہ تیونس سے،
हम्म, اس کے بعد یہ یونان پہنچے. یونان میں جزیرہ کریٹ یعنی ان کا ایک جزیرہ ہے اس کے اوپر. وہاں پر یہ جمع ہوئے یہ لوگ اس لیے کہ کشتی اور کئی جگہ سے آئی تھی. یعنی چلا تو تھا یہ اٹلی سے، اور اس کے بعد وہ تیونس پہنچا، پھر جو کریٹ پہ تھا ہم لوگ جب آئے وہاں سے روانہ ہوئے. हम्म, اتفاق سے یہ ہوا کہ 2 دن پہلے ایک کشتی خراب ہوئی ان کی، تو بلکہ وہ کشتی ڈوبنے لگی تھی، تو فوراً ہی ترک بحریہ نے ریسکیو کیا ان لوگ کو، اور بار جو ہے ایک اور کشتی میں رکھ دیا گیا. کل اتفاق سے ہوا کہ ایک اور ان کی بڑی کشتی تھی، اس میں हम्म, خرابی ہوئی اور انجن خراب ہو گیا. تو وہ پھر قافلہ جو ہے وہ کریٹ جو ان کا بندرگاہ ہے یونان کی، وہاں پر دوبارہ گئے جہاں پر وہ اس کشتی کی ریپیئر ہوگی، اور اس کے بعد یہ کشتیاں روانہ ہوگی. اس دوران یہ ہوا کہ ترکی اس میں اٹلی اور ہسپانیہ نے کہا ہے کہ ہم، اسپین نے کہا ہے کہ ہماری نیوی جو ہے وہ ان کی مدد کرے. اٹلی نے تو کہا کہ ہم جا رہے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے، جسٹ ان کیس اگر فرض کے گولا گرتا ہے، اگر کوئی کشتی ڈوبتی ہے تو ہم ان کے لوگوں کو بچا سکیں. لیکن اسپین نے کہا ہے کہ ہماری بحریہ جو ہے جارحانہ حملوں کا مقابلہ بھی کرے گی، یعنی اس پر کسی نے حملہ کیا اگر، اس لیے کہ کئی دن سے وہاں پہ ڈرون کی پروازیں ہو رہی ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ کل ترکی نے اپنے ڈرون بھیجے ہیں. یعنی وہ خبر یہ ہے کہ ان کے ڈرون جو ہے گشت کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر ان کی کشتیوں جو ہے وہ 50 کشتیوں کا قافلہ، بہت بڑا قافلہ ہوگا. اور وہ چھوٹی کشتیاں ہیں، وہ ایسے بڑے بڑے جہاز نہیں ہیں. یعنی وہ، تو اس کی وجہ سے یہ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اٹلی، اسپین اور ترک جو ہے، ترکوں کے ڈرون اور ان دونوں کی بحریہ اس کا یعنی دفاع کر رہی ہے. اچھا، اس میں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ آج جو وزیر اعظم ہے اٹلی کی، ان صاحبہ نے آج یہ کہا ہے، درخواست کی ہے کہ تھورنبرگ سے ایک اپنا انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ اب چونکہ بات چیت ہو رہی ہے یہ ٹرمپ کے معاہدے پہ غزہ کے امن کے لیے، تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم کشیدگی کو کم کریں، اور تمہارے قافلہ جانے کی وجہ سے چونکہ کشیدگی کا خطرہ ہے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنا جو امدادی سامان ہے وہ جیسا غیر اسرائیلی بحریہ اسے کسی یعنی تھرڈ کنٹری میں پہنچا دیں، وہاں سے ہم اس کو غزہ پہنچا دیں گے. تو ابھی یعنی تھوڑی سی یعنی انسرٹن سچویشن ہے کہ قافلہ کب روانہ ہوگا، کیونکہ ایک وجہ تو یہ کہ کشتی کی ریپیئر ہو رہی ہے، کشتی کی مرمت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کیا یہ لوگ مان لیں گے اٹالین وزیر اعظم کی بات، تو یہ مطلب یہ بات ایک دو دن واضح ہوگی. لیکن اس وقت وہ قافلہ جو ہے وہ یونان کے کا جو ایک جزیرہ ہے کریٹ، اس پر ہے. اچھا عبدالی صاحب، ایک تو یہ کہ اب یہ جو 21 نکاتی امن معاہدہ یا امن پلان آپ کہہ لیں غزہ کے حوالے سے جو انہوں نے پیش کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو یورپین ممالک جو بہت بڑے الائی ہیں، آلریڈی الائی تھا امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا بھی، ان میں سے بیشتر ممالک نے جو ہے وہ اس فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر لیا، نمبر ایک. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ جو فلیٹولا کا جو قافلہ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے یورپین ممالک کے لوگ شامل ہیں. اس میں کافی سارے ایم پیز ہیں، ایم پی پیز وغیرہ موجود ہیں، اور گورنمنٹ کے افیشلز موجود ہیں. اس کے اندر پاکستان سے بھی جناب مشتاق صاحب جو ہیں ہمارے سابق سینیٹر جماعت اسلامی کے اور پاکستان کے، وہ بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ پریشر پڑ رہا ہے امریکہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر، اس وجہ سے یہ امن نکاتی معاہدہ آیا، 21 نکاتی معاہدہ آیا ہے؟ نہیں، بلکہ مجھے تو لگا کہ اس 21 نکاتے معاہدے سے پریشر اب جو ہے حماس پہ آ گیا، بلکہ ایک طریقے سے عالمی رائے عامہ جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں ہموار ہو گئی. اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ تو امن چاہتے ہیں، لیکن حماس اس کو قبول نہیں کر رہی. پھر ایک اور یہ کہ ایک بات بالکل طے ہے شروع سے کہ لوگ فلسطین کے حامی تو ہیں، یعنی یہ جو مغربی ممالک ہے، لیکن وہاں ایک رائے بنی ہوئی ہے کہ دہشت گردی کا آغاز حماس نے کیا تھا، اور حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے. اور انہوں نے بھی کہا ہے جو قرارداد ہے اس کی منظوری کی، فلسطین کو قبول کرنے کی، ہر جگہ یہ کہا گیا کہ حماس جو ہے ہتھیار ڈالے، اور PLO یہ مقتدر فلسطین جو ہے یعنی محمود عباس کی، یہ گویا انتظام سنبھالے غزہ کا. اور مسلسل یہ بات آ رہی ہے کہ فلسطینی ریاست بنانے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے ایک نمائندہ حکومت قائم ہوگی محمود عباس کی قیادت پہ، یعنی PA کی قیادت پہ. اور جو حماس ہے ان کا تو بیان تھا مغربی یونین کا، یورپین یونین کا، کہ جو ہے ہتھیار ڈال کے، اور بھئی یہ بھی کہ وہ سیاست سے بھی الگ ہو جائے. دیکھیں اس میں ایک بات ہے، مثال کے طور پر یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو اسے یہ شرط آئی تھی کہ ANC جو افریقن نیشنل کانگریس، اس کی کیا نام ہے منڈیلا کی، جو دہشت گردی کو ختم کرے اور یہ ہتھیار رکھے،
اور سیاست میں آ جائیں. تو انہوں نے یہ کیا, انہوں نے ہتھیار رکھ دیا اور اس کے بعد وہ عام سیاست میں آ گئے. تو یہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہونا چاہیے. تو یہاں شرط یہ ہے کہ مزاحمت کا ہتھیار رکھیں اور سیاست سے بے لگ ہو جائے, اس کے بعد وہ بالکل سیاسی کسی بھی عمل دخل میں حماس کا ہاتھ نہیں ہوگا. اچھا, اس میں ایک جمہوری مسئلہ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عام اصول ہے یہ ویسٹرن جمہوریت میں آپ رہتے ہیں, کینیڈا میں ہر جگہ پہ, کہ آخری انتخاب جو ہے وہ آخری مینڈیٹ ہوتا ہے. یعنی جو آپ الیکشن جیتے ہیں اگر, تو جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا. تو فلسطین کی تاریخ میں ایک ہی انتخاب ہوا ہے, وہ ہے 2006 میں, یہ آپ کو معلوم ہوگا, جس کے اندر حماس نے واضح اکثریت حاصل کی تھی. اس کی بدلے دونوں جگہ پہ, ویسٹ بینک میں بھی اور غزہ میں بھی, اور ان کی حکومت بھی بنی تھی, اسلام حانیہ وزیر اعظم بنے تھے. اچھا, جب تک وہ نئے انتخابات نہیں ہوتے حماس کا مینڈیٹ تو رہے گا. یعنی آپ ہتھیار رکھنے والی بات تو ٹھیک ہے بھی, اگر وہ کل حماس نے یہ بات کہی ہے کہ اگر فلسطینی ریاست بن جائے گی تو پھر اس کے بعد تو ضرورت نہیں ہے مافیا بنانے کی نا, پھر تو قومی فوج ہوگی ہماری, اس پہ سب لوگ کام کریں گے. لیکن یہ کہ آپ سیاسی کردار کیسے ختم کر سکتے ہیں کسی کا, یعنی اچھا چلیں یہ یہ تو بات جو ہے دیکھیں وہ ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے کہ اگر نہیں نہیں حماس نہیں کو سیاست میں حصہ نہ بھی لینے دیا جائے عبدالی صاحب, تو وہ اپنی ایک نئی تنظیم بنا کے دوبارہ سے لوگ شروع ہو نہیں جائیں گے. نہیں نہیں اس میں نہیں کون سی لیکن اس میں مشکل بات مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیں نا, یہ بات جب امن وہ جو زمین پر امن کا معاہدہ ہوا تھا مصر وغیرہ کے درمیان اور فلسطین میں, اس وقت یہ بات طے ہوئی تھی جو یاسر عرفات صاحب کے وقت میں, کہ آپ ہتھیار رکھے اور سیاست میں آ جائے. اس کے بعد آپ دیکھو کہ اس کو پی اے بن گئی, اور پی اے نے جو ہے نا سیاسی جدوجہد شروع کر دی. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاسی جدوجہد کو بھی کے لیے بھی راضی نہیں ہے اس کی. تو مسئلہ وہاں پر یہ ہوگا, اصل قوت جو ہے غزہ کی, آپ اس کو چاہتے ہیں کہ دیوار سے لگ جائے, وہ الگ ہو جائے معاملات سے. اچھا تو پھر اچھا, اگر ایک چیز, امن ہو, اچھا آپ نے بیچ میں ایک بات کہی ہے, اس کی ذرا کلیریفیکیشن کر دیں. اس معاہدے کے تحت کیا فلسطین کو اپنی آزاد فوج رکھنے کا اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں بالکل نہیں, یہ نہیں, وہ تو اس میں تو فلسطینی ریاست کی بات ہی نہیں, بلکہ انہوں نے کئی بار ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم سوچیں گے, بلکہ انہوں نے اس دوران بھی کہا کہ کل جو اعلان کر رہے تھے وہ اپنے معاہدے کا, اسے کہا جلد بازی کر رہے ہیں ہمارے یورپین دوست ایک فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا. پھر اس کے بعد انہوں نے نیتن یاہو نے کہا کہ یہ ریاست نہیں بن سکتی, بلکہ انہوں نے ایک بار آپ نے دیکھا کوئی مثال انہوں نے دی کہ وہ ریاست بننا ایسا ہی ہے جیسے 9/11 کے بعد اب القاعدہ کو کہتے ہیں نیو یارک میں حکومت بنا لی. یعنی بالکل وہی حال ہمارا ہے, ہماری یروشلم سے 1 میل کے فاصلے کے اوپر کیسے ریاست بن سکتی ہے. تو ریاست بننے والی بات جو ہے وہ تو دوسری بات ہے, ریاست تو کیسے بنے گی, یعنی قبضہ جب ہوگا اس کے اوپر, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی قبضہ ہو جائے گا, یعنی اسرائیلی قبضہ ختم ہو کر کے اس کے اوپر ٹرمپ صاحب کی سربراہی میں ایک تیسری حکومت بنے گی وہاں پر. تو یہ تو آزاد ملک تو یہی ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج ہٹے اور وہاں پر بے شک یہ تو ہو سکتا ہے کہ عبوری انتظام جو ہے قوم متحدہ کو دے دیا جائے تاکہ وہاں انتخابات کرائے جائے اور پھر وہ اچھا, ریاست اپنا انتظام. اس پورے امن معاہدے کے حوالے سے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا یو این او کے اندر, وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ بچھے جا رہے ہیں بالکل ٹرمپ صاحب کے. انہوں نے پہلے بھی جو ہے ہماری حکومت نے کہا تھا کہ ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے, اور اس معاملے کے اندر بھی بالکل بچ گئے ہیں, لیٹ گئے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ بلکہ پاکستان کے اندر تو یہ خبریں بڑی گرم ہیں. ایک خاتون جونی جو ان کا نام ہے, وہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات میں کر رہی ہیں کسی طرح پاکستان اور اسرائیل کے حالات, پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے اور پاکستان کے اور اسرائیل کے جو ہے وہ دو طرفہ جو اچھے تعلقات ہو جائیں. تو اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں, آپ کے پاس کیا تجزیہ ہے, کیونکہ آپ تو بیٹھے بھی یونائیٹڈ اسٹیٹ میں, یو این او کو آپ نے قریب سے دیکھا بھی ہے. دیکھیے شہباز شریف صاحب کا جو خطاب تھا, یہ اتفاق ہے, عجیب اتفاق ہے کہ دنیا کے 3 ملکوں نے ریکمینڈ کیا ہے ٹرمپ صاحب کے نوبل انعام کے لیے. ایک اسرائیل, ایک پاکستان, ایک آذربائیجان. یعنی عجیب تماشا دیکھیں کہ اس معاملے میں پاکستانی جو حکومت ہے اس کا موقف اور اسرائیل کا موقف ایک ہے کہ ٹرمپ کو نوبل انعام ملنا چاہیے. لیکن دیکھیں کہ کون سا کام ٹرمپ صاحب نے کیا ہے, انہوں نے مسلسل حملے کیے, یعنی یہ چھوڑیں آپ, جو ایران پہ حملے کیا, وینزویلا پہ حملے کر رہے ہیں مسلسل, وہ کئی بار ڈرون بھیجے انہوں نے پر. تو مطلب ایک آدمی جو مسلسل حملے کر رہا ہو اس کو آپ نوبل پرائز کے لیے کہہ رہے ہیں. جب ان کی تقریر اگر دیکھا جائے, یعنی اگر ہم تقریر کو دیکھیں شہباز شریف کی, تو تقریر بڑی اچھی تھی. یعنی تمام معاملات پہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بات تفصیلی کی, تفصیل گفتگو سے کی بات ہے. کی, اور دوسرے بات میں ان کی بات میں آرگومنٹ تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ ہوائی تقریر کر رہے تھے, ہر چیز اور تقریباً تمام موضوعات انہوں نے, کرپٹو کرنسی کا بھی, انوائرمنٹ کا بھی, تمام معاملات کے تفصیل. لیکن 2 معاملات کے اوپر انہوں نے ایک پاک بھارت میں بڑا جرأت مندانہ موقف اختیار کیا کہ جی ہم نے ان کے 7 جہاز گرائے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم فاتح ہیں لیکن ہم جو ہے جا رہے نہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ معاہدے کے امن کے ذریعے ہم تمام مسائل حل کریں, ہم بھارت کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں.
لیکن پھر بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں ٹرمپ صاحب کے، انہوں نے وہ جنگ ختم کروا دی. چلے وہاں تو ٹھیک تھا. کیونکہ انہوں نے مشرق وسطی کے بارے میں یہ کہا کہ ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں مشرق وسطی میں، اس کے بنیاد پہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں انعام ملے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ساری مدد ہے وہ 100% امریکہ سے آ رہی ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں، اچھا انہوں نے مذمت بھی اسرائیل کی، مزہ یہ کہ انہوں نے اس کی کہا کہ وہ تو خیر دیکھیں ایک اس کی تو طویل ہسٹری موجود ہے کہ امریکہ نے جب بھی نہیں اسرائیل کے نہیں آپ حوالے سے کوئی نسل ایسی کشی، بات ہے وہ ویٹو کر دیا انہوں نے یو این او کے اندر. یو این نہیں او کے میں یہ اندر نہیں کہہ ہمیشہ رہا ہوں، ویٹو لیکن کیا ہے. نہیں انتہائی جذباتی انداز میں شہباز شریف صاحب نے اسرائیلی جارحیت کے مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل جو ہے وہاں پر نسل کشی کر رہا ہے. اچھا نسل کشی میں جو اس کا یعنی سب سے بڑا حمایتی ہے وہ وہ آپ امریکہ ہے. بلکہ سہولت کار جس کو آپ کہتے ہیں وہ امریکہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے جو ہے وہ نوبل انعام ملنے چاہیے. تو یہ اصل میں اس تقریر کے اندر اس قدر ابہام اور تضاد تھا ان کی باتوں میں کہ ان کے اچھا اچھا ایک اچھے موضوع الفاظ بھی جو مسعود عبدائی صاحب یہ تو خیر بڑی تفصیلی سے ہم نے گفتگو بھی کر لی. ایک اور بڑا موضوع ہے جس کے اوپر بڑا پچھلے دنوں جو ہے نا چرچا تھا، میں گفتگو نہیں کر سکا اس کے اوپر. پاکستان سعودی عرب کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک جناب آپ نے دیکھیں کہ ایک جنگی معاہدہ ہوا ہے. اور حالانکہ میں خود جب سعودی عرب میں رہا ہوں، یہ 90s کی بات ہے، تو پاکستان کی جو ریگولر فوج کے جو بڑے بڑے مطلب جو آفیشلز ہوتے تھے وہ ٹریننگ دینے کے لیے وہاں پر آتے تھے، اور وہ وہاں پر 2-3 سال کا ان کا پیکج 3 سال تک وہ رہتا تھے، اور مختلف گروپس کے اندر وہ آتے رہتے تھے. تو پاکستان اور سعودی عرب کو تو اس حوالے سے ایک معاہدہ ہمیشہ سے موجود تھا. اس معاہدے کے اندر کیا ایسی خاص چیز ہے جس کا اتنا واویلا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ واقعی بڑی اہم بات ہے. اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ سعودی عرب کا جو بنیادی طور پر شراکت دار ہے دفاع میں وہ امریکہ ہے. یعنی ان کی پوری ٹیکنالوجی، سارے جہاز، ساری ان کے پاس ہے اس وقت. لیکن ان کو اندازہ ہو رہا ہے عرب ممالک کو کہ امریکہ جو ہے وہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا، باعتماد یعنی پارٹنر نہیں ہے آپ کا. یعنی کسی مرحلے پہ اگر کوئی خاص طور سے آپ اسرائیل سے کسی قسم کی کشیدگی پیدا ہو تو امریکہ کسی بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا. تو اس بات کا احساس تھا ان کو، ہمارے ان کو سعودیوں کو، کہ ہمیں ایک چاہیے ایک پارٹنر ہمارا. اچھا اتفاق سے یہ جو ہماری مختصر سی فضائی جنگ ہوئی ہے ابھی مئی میں ہندوستان سے، اس میں بہرحال پاکستان کو آپ اچھا کہیں یا برا کہیں، بہرحال پاکستانی فضائیہ نے ایک مثالی کارروائی، مثالی کارکردگی مظاہرہ کیا 10 منٹ کے اندر. اور اس میں سب چیزیں تھیں، یعنی ان کی نشانہ بازی بھی، ان کے الیکٹرانکس بھی، اور ان کی آئی ٹی بھی، اس کے اندر اے آئی بھی. یعنی یہ بالکل کمال ہے کہ انہوں نے پوری ہندوستانی فضائیہ تو مفلوج کر دیا تھا اس کو. اچھا یہ بات آپ دیکھو ٹرمپ صاحب بار بار کل، بلکہ اتفاق کیا آپ کو پتہ ہے ابھی اس وقت جرنیلوں کی کانفرنس ہو رہی ہے. یعنی ساری دنیا سے جرنیل جو بلائے گئے ہیں جن کے سامنے انہوں نے خطاب کیا ہے ٹرمپ صاحب نے وہ منصوبے کے لیے. ٹرمپ صاحب نے آج بھی کہا کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ اس نے یعنی پاکستان نے بہت زبردست کارروائی کا مظاہرہ کیا وہاں پر، اور 10 منٹ کے اندر 60 جہاز گرا لیے ان کے. تو اچھا یہ بات اس قدر ہوئی ہے وہ. پھر اسی دوران آپ دیکھو کہ یہ بات بظاہر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر پہ جو حملہ کیا اسرائیل نے اس نے یعنی وہ وجہ تھی معاہدہ کرنے کی. لیکن اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو میرا خیال ان کی بات میں وزن ہے، تو معاہدے ایسے نہیں ہوتے کہ حملہ آج ہوا اور کل اتنا بڑا معاہدہ ہو جائے. ہماری بات چیت بہت دن سے چل رہی تھی. یہ ضرور ہے کہ شاید قطر پہ حملے کی وجہ سے معاملہ جلدی ہو گیا ہوتا نا. اچھا ایک اچھا بات اس معاہدے کے اندر کیا پاکستان جو ہے وہ جو دفاعی منصوبات بہت ساری مصنوعات بناتا بھی ہے پاکستان، تو کیا وہ ان کو ایکسپورٹ بھی کرے گا؟ دیکھیے اسی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں معاہدے میں جو کچھ نکات ہیں ایسے جو میرے خیال آپ کے ناظرین کو سمجھ میں آنے چاہیے. دیکھیے جب بھی آپ یہ معاہدہ جب بھی کرتے ہیں دفاع کا، بالکل ویسے ہی سے نیٹو کا معاہدہ کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ سمجھا جائے گا. تصور کیا دیکھیں جائے گا، یہ ٹھیک. اگر یہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو پھر تو وہ معاہدے بہت سارے ہوتے ہیں نا. سارے ملک دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اور ہمیں یعنی اخلاقی مدد تو ہمیشہ کرتے ہیں، یعنی تمام ممالک کرتے ہیں اخلاقی مدد ایک دوسرے کی. لیکن اس میں یہ اچھا اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ حملہ ہو سعودی عرب پہ تو پاکستان کیسے مدد کرے گا؟ یعنی بات ہے پاکستانی فوج کیا کرے گی؟ کیا پاکستان بھی فوج بھیجے گا؟ اچھا اس میں ایک اور مسئلہ یہ کہ امریکہ کی سعودی عرب کی جو ساری ٹیکنالوجی ہے، جو سارا اسلحہ ہے وہ امریکہ کا ہے. اور آگے بات امریکہ کا اسلحہ، جب امریکہ کسی ملک کو اسلحہ بیچتا ہے تو اس کے اندر ایک اینڈ یوزر ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اسلحہ کیسے استعمال ہوگا. مثال کے طور پر پاکستان نے F-16 خریدا ہے، اس کے معاہدے میں شاید پاکستان F-16 کو ہندوستان کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. یعنی پاکستان F-16 سے حملہ نہیں کر سکتا ہندوستان کے اوپر. ہندوستان سے اگر حملہ ہو اس کے دفاع کے لیے پاکستانی یعنی ہمارے F-16 استعمال ہو سکتے ہیں.
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلحہ ہے اس وقت سعودی عرب میں، تو ظاہر ہے یہ تمام اس قسم کے معاہدے شامل ہوں گے اس کے اندر میں۔ اچھا، اب یہ ایک اور بات جو نظر آئی آپ قطر میں، کہ قطر کے پاس سارے اسلحہ موجود ہیں، یعنی ان کے پاس بھی پیٹریاٹ بھی ہے ان کے پاس، لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیلی جہازوں کے حفاظت نہیں کر آنے کا سکے وہ. مطلب پتہ ہی نہیں چل سکا یہ دفاع. تو اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ سعودیوں کا خیال ہے کہ خرابی اسلحے میں نہیں تھی بلکہ استعمال کرنے والوں میں تھی، ان لوگوں اسکلز نہیں ہے ان کے اندر وہ صلاحیت تھی. لیکن پاکستانی فضائیہ کے پاس بہرحال یہ بات ہے کہ ہم برا کہیں بھلا کہیں، پاکستانی ہاں. فوج نے اپنی اسکل تو ثابت کر دی ہے کہ چھوٹے ملک نے ایک بڑے ملک کو ناکو چنے چبا دیا 10 منٹ کے اندر. تو اس کی ہوں. وجہ سے تو ان کو اندازہ ہوا کہ ہمیں ٹیکنیکل اسکل پاکستان سے مل سکتی ہے، یعنی پاکستان غریب ملک ہے، وہ اسلحہ نہیں دے سکتا ہمیں امریکہ کی طرح. اچھا، لیکن مسئلہ کہ کیسے ہوگا، کیا پاکستانی جو امریکی اسلحہ موجود ہے سعودی عرب میں اس کو اڑائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ جو اینڈ یوزر ایگریمنٹ ہوگا امریکہ کا اس میں اس بات کی جاتی ہے. تو خبر یہ ہے کہ پاکستان جو اپنے ہمارے جو طیارے ہیں جو ہم نے استعمال کیا تھا ابھی، جو چینی میک چینی طیارے، ساختہ جو تیار ہیں. جی جی. ہاں، وہ پاکستان اس کے وہ رکھے گا یعنی سعودی عرب میں. اور اگر اور دوسرا حملہ عام طور سے اگر فرض کی اسرائیل نے حملہ کیا، یہ ڈر تو اسرائیلی حملے کا ہے، اسرائیل نے حملے کا تو پاکستان جواب میں اسرائیل پہ حملہ نہیں کرے گا، لیکن وہ اسرائیل کا سعودی کا دفاع کرے گا. تو ہمارے جو فوجی ہوں گے، اور اگر یہ وہاں کے ہمارے طیاروں کے اسکواڈرن وہاں پہ ہوئے، تو یہ طیارے جو ہے وہ سعودی فضائی حدود کا دفاع کریں گے. تو یہ معاہدہ دراصل سعودی عرب کے دفاع کے لیے، سعودی عرب کی ایگریشن کے لیے، سعودی عرب حملہ کرنا چاہے کسی ملک پہ جیسے حوثیوں کے اوپر، تو اس کے اوپر اس صورت میں پاکستان ان کا دفاع نہیں کرے گا. اب اس میں دو تین باتیں ہوتی ہیں. یہ بات تو سعودی عرب کے نقطہ نظر سے. اب دیکھیں اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے پاکستان پہ تو کیا ہوگا؟ کیا سعودی فوج ہمیں بچانے کے لیے آئے گی؟ کیا سعودی حملہ کرے گی؟ اچھا، پھر یہ پھر بھی دوسری بات ہے افغانستان تصادم کی تو کیفیت کئی بار آئی ہے ہماری. اگر افغانستان سے لڑائی ہوتی تو کیا سعودی عرب ہمارے لیے آئے گا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس میں بعض خیال یہ ہے کہ ایران کا معاملہ ہوا تو ایران چونکہ بہت بڑا پارٹنر ہے، تجارتی پارٹنر ہے سعودی عرب کا، تو اس کی وجہ سے. اور دوسری ہندوستان کے دو ہی دشمن ہیں، سوری میں ایران میں کہتے ہیں ہندوستان بہت بڑا سعودی پارٹنر، سعودی عرب کا تجارتی پارٹنر ہے. اور ہندوستان کے اس علاقے میں دو ہی یعنی جسے کہتے ہیں دشمن ہے یا جن سے ان کا اختلاف ہے، جن سے لڑائی رہتی ہے، چین اور پاکستان. اتفاق سے دونوں سے سعودی عرب کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تصادم ہوا تو سعودی عرب مالی مدد ہمارے کر سکتا ہے، اسلحہ فراہم کر سکتا ہے، اور زیادہ وہ ڈپلومیٹک دباؤ استعمال کرے گا ہندوستان کے اوپر. یہی معاملہ افغانستان کے ساتھ بھی ہوگا. اور جو پاکستان کا معاملہ ہے سعودی عرب کی مدد کے لیے، اگر اسرائیل سے تنازع ہوا ہے سعودی عرب کا، اسرائیل پہ حملہ کیا سعودی عرب، اسرائیل نے حملہ کیا سعودی عرب پہ، اس صورت میں پاکستان سعودی حدود کی حفاظت کرے گا، فضائی حدود کی حفاظت کرے گا، لیکن پاکستان جوابی حملہ جو ہے وہ اسرائیل پہ نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ زبدالی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے کوشش کی کہ آج سارے موضوعات کو، بہت سارے جو موضوعات بچ گئے تھے، بہت دنوں سے بات نہیں ہو سکی تھی، اس کے اوپر ہم نے بات کی. آپ کے ہمیشہ میں تہ دل سے مشکور ہوں ٹورانٹو 360 کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ آپ ہمارے ناظرین کے پاس جو ہے وہ ایک شاندار قسم کا جو ہے وہ پروگرام لے کر آتے ہیں، بہت ساری معلومات لے کے آتے ہیں. ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو امید ہے پسند آیا ہوگا. ہم نے کوشش کی کہ جو 21 نکاتی امن پروگرام جو پلان جو پیش کیا ہے محترم ٹرمپ صاحب نے، اس حوالے سے گفتگو کر لیں، اس کے ڈیٹیلزنگ میں چلے جائیں. اس کے علاوہ فلیٹولا جو ہمارے ایک قافلہ ہے سمود جسے ہم کہتے ہیں، وہ رواں دواں ہیں اور اس وقت گریس میں رکا ہوا ہے، جو غزہ لے کر جو ہے وہ غزہ تک پہنچنا چاہتا ہے. اس میں ہمارے پاکستان کے سینیٹر مشتاق صاحب بھی موجود ہے، پاکستان بھی اس میں شامل ہے، یورپین ممالک کے بہت سارے ایم پیز اور دوسرے لوگ موجود ہیں. بہرحال وہ قافلہ ابھی جو ہے وہ گریس میں رکا ہوا ہے اور آگے اس کو جانا ہے. اور تیسری بات جو ہم نے کی پاکستان کے حوالے سے وہ یہ کی کہ جناب کی جو سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ ہے وہ جناب اس کے کیا نکات ہیں اور کیا اس کے اندر خوبیاں نظر آتی ہیں، کیا ایسی چیز ہے جو پاکستان کو اس میں پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ اس تمام تجزیے کو آپ کے سامنے لے کر آئیں جو بہت دنوں سے ڈیو تھا. امید ہے ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے پھر نئے پروگرام نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.